बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I welcome all of you to the brand new series especially launched in Ramadan for all of you, Tales of Excellence। जैसा कि आपको पता है कि पहली एपिसोड में मैंने द ग्रेटेस्ट सहाबी दैट एवर लिव्ड अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की लाइफ पर एक नज़र दौड़ाई थी। और एज आई सेड के देयर इज़ सो मच अबाउट हिम, देयर इज़ सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम कि 30 मिनट की एपिसोड जस्टिस नहीं करती। बट माई इंटेंशन टू लॉन्च दिस सीरीज़ इज़ टू गिव दिस मैसेज टू द यूथ कि चलो एक करसरी सी लुक हम इनकी ज़िंदगियों पर डालते हैं और देखते हैं कि इनमें ऐसी क्या ख़ास बात थी और इनसे हम क्या वैल्यूएबल चीज़ें लर्न कर सकते हैं। जहाँ तक बात है अबू बकर सिद्दीक़ की लाइफ, तो मैं हर नई एपिसोड शुरू करने से पहले इंशाल्लाह जिस सहाबी पे मैंने बात की होगी उनकी लाइफ से एक टॉप का लेसन आपके साथ शेयर करूँगा जो मुझे बहुत फ़ायदा देता है। देखें, जहाँ तक अबू बकर सिद्दीक़ की बात है तो द ग्रेटेस्ट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम अबू बकर सिद्दीक़ इज़ a soft heart and forgiveness, because Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu even forgave that person, that relative जिसने उनकी बेटी पे इल्ज़ाम लगाया था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पे वाक़या इफ़ की बात कर रहा हूँ, और उस शख्स ने, वो शामिल था मुनाफिकीन के साथ, वो शख्स उनका जो रिलेटिव था। लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने पहले तो उसे चैरिटी देना बंद कर दी जो वो देते थे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की कि क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे तो तुम भी लोगों को माफ़ करो, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने उसे माफ़ किया और अबू बकर सिद्दीक़ ने उसे पहले से ज़्यादा चैरिटी देना शुरू कर दी। सो व्हाट आई लर्न फ्रॉम अबू बकर सिद्दीक़'s लाइफ इज़ डूइंग ihsan, going out of the way, showing excellence and forgiving others, especially relatives। तो आज जिस सहाबी की बात करने वाला हूँ, दुनिया उनके नाम से कांपती है और दुनिया उन्हें याद करती है उमर द जस्ट के नाम से। इवन वेस्ट में वो फेमस हैं इस नाम से, उमर द जस्ट, और नॉन मुस्लिम्स भी उनकी एग्जांपल्स देते हैं। उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और फिर एक हदीस में आता है कि उमर, जिस रास्ते से तुम जाते हो उस रास्ते से शैतान भाग जाता है, तुमसे डरता है। सो शैतान फ्लीज़ वेयर एवर उमर गोज़। दिस वाज, ये हैबत थी उनकी, ये उनके तकवे की पावर थी कि शैतान भी उनसे घबराता था। और हर वो मुनाफिक, हर वो शख्स जो ज़ाहिर है कि इस्लाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता था, वो उनसे घबराता था। उनके गवर्नर्स उनके जस्टिस से डरते थे। यहाँ तक आता है कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि एक बहुत इंडिपेंडेंटली वर्क करने की आदत रखते थे, जो उस वक्त शाम के गवर्नर थे, इवन ही वाज स्केयर्ड ऑफ उमर बिन अल-ख़त्ताब। सच वाज उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह आज ऐसी बातें बताऊँगा which are going to inspire you and inshallah which are going to make you know more about this man, this great man. Umar radiallahu anhu, he accepted Islam in 6th year of prophethood. Before Islam, what kind of a personality Umar radiallahu anhu had? Let me tell you that Umar radiallahu anhu was a very learned man. He learnt poetry. He used to read a lot of poetry. He learnt reading and writing at a very early age. उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने फ़ादर के कैमल्स को टेम किया करते थे, उनकी हिफाजत किया करते थे। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बिज़नेस के टूर्स पे भी जाया करते थे, शाम ख़ुसूसन, और रोमन सिटीज़ में जाया करते थे। और ज़ाहिर है कि इनका एक्सपीरियंस लोगों के साथ डीलिंग का बहुत था। फिर सहरा में इन्होंने बड़ी ज़िंदगी गुजारी। ज़ाहिर है कि ऊँटों के साथ रात को ही यूज़ टू लुक आफ्टर द कैमल्स, ही यूज़ टू स्टे इन द डेजर्ट, ही यूज़ टू गेज एट द स्टार्स एंड ही यूज़ टू बी इन द नेचर। इसलिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़्यादा फितरत पे थे और फितरतन एक जस्टिस वाले इंसान थे। इवन बिफोर इस्लाम इनका जस्टिस बहुत मशहूर था। एक बार अबू जहल, जिसने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बार घोड़े पे जाते हुए लात मारी और कहा कि चरवाहे, तुझ जैसे लोगों से हमें तेरा नबी डराता है। यानी मजाक उड़ाया ना अब्दुल्ला इब्न मसूद का कि अपनी टांगें देख, कितनी पतली दुबली तेरी टांगें, और तुझ जैसे लोगों से हमें मोहम्मद डराता है। डराने से मुराद है यानी ही स्केयर्स अस के इस्लाम का गलबा आएगा और इस्लाम एक सिविलाइजेशन कायम करेगा, रूम को फ़तह करेगा और शाम को फ़तह करेगा। बहुत मजाक उड़ाया उसने।
تو ظاہر عبداللہ بن مسعود اس وقت کچھ کر نہیں سکے کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنس کا حکم دیا تھا. تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے پاس کر رہے تھے. ہی واز پاسنگ فرام دا سیم اسٹریٹ. عمر رضی اللہ عنہ وہ دیکھ رہے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن مسعود کو ہاتھ دیا اور ہاتھ دے کر اٹھایا. اینڈ دس از دی انسیڈنٹ بفور ہی واز اے مسلم. عبداللہ بن مسعود بہت حیران ہوئے اور پھر مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ آئی ایم شیور کہ پروفٹ کی دعا تمہارے حق میں پوری ہوگی. تو عمر رضی اللہ عنہ بہت ایک دم حیران ہوئے کہ یہ اس نے کیا بات کی ہے. اصل میں وی نو کہ عبداللہ بن مسعود وہ بات کر رہے تھے کہ پروفٹ نے ابو جہل اور حضرت عمر کے بارے میں دعا کی تھی کہ اللہ ان میں سے کوئی ایک دے دے, اٹ ول اسٹرینتھن اسلام. ان کے کیریکٹر ظاہر ہے کہ ابو جہل بھی ایک پڑھا لکھا آدمی تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اس کو ہدایت دے دیں, حضرت عمر کو ہدایت دے دیں, اسلام کو اسٹرینتھ ملے گی. ابو جہل اس قبیلے کا چیف تھا, بنو مخزوم کا, تو ظاہر ہے کہ اس کے آنے سے بھی وہاں پر اسٹرینتھ ملنی تھی, بٹ ہدایت حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے حصے میں تھی. سو حضرت عمر کا جو کریکٹر ہے اسلام لانے سے پہلے مشہور تھا کہ وہ جو بھی جسٹس کی بات آ جائے گی نا تو وہ اپنی فیملی کے اگینسٹ جا کے بھی اس بات کو کریں گے. کوئی بھی جسٹس کی بات ہوگی, جسٹ بات ہوگی, تو اس پر عمل ضرور کریں گے بھی اور کرائیں گے بھی. دیٹس دا ریزن کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ وین ہی ہرڈ دا قرآن, اس سے پہلے تو قرآن انہوں نے اتنا نہیں سنا تھا, لیکن وین ہی ایکچولی ایکسپیرینس دی ریسیٹیشن آف دا قرآن ہی واز سو انسپائرڈ اینڈ اٹ ایکچولی ٹچڈ ہز ہارٹ. تو دو واقعات آتے ہیں. ایک یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کعبہ کے پاس قرآن پڑھ رہے تھے, تو حضرت عمر واز پاسنگ فرام دیر, اور انہوں نے چھپ کے قرآن سنا, رات کا وقت تھا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک آیت پڑھ رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ قرآن تمہیں مشکل میں ڈالے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دل میں جو بھی وسوسہ یا جو بھی ڈاؤٹس تھے اسلام کے بارے میں, وہ جو آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے وہ ڈاؤٹس ان سے کلیئر ہوتے جا رہے تھے, اور وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا کہ میرے دل میں یہ ڈاؤٹس تھے. سو ہی واز سو انسپائرڈ ایٹ دیٹ مومنٹ. ایک یہ واقعات ہے. دوسرا واقعہ بہت جو فیمس واقعہ ان کے کنورژن کا وہ یہ ہے کہ وہ اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی نیت سے نکلے, ہاتھ میں تلوار پکڑے, تو راستے میں ان کے دوست ملے. انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو, یا اپنی بہن کی. بہت غصے میں گئے, دروازے سے سنا کہ قرآن ریسائٹ کیا جا رہا ہے, نوک کیا زور زور سے, بہن نے دروازہ کھولا, انٹر ہوئے, بہن کو مارا تک کہ تم کیا کر رہی تھی, کیا ریسائٹ ہو رہا تھا یہاں پہ, تم نے اسلام قبول کر لیا. بہن کی جب ثابت قدمی دیکھی کہ مار کھا کر بھی اس نے کہا کہ ہاں آمنت باللہ و رسولی, میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا. یہ ثابت قدمی دیکھ کے, اور ظاہر ہے کہ ان کو مار کے جب غصہ ٹھنڈا ہوا, ترس بھی آیا, تو انہوں نے کہا اوکے مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. بہن بہت حیران ہوئی, شوہر بہت حیران ہوا بہن کا, جو کہ ان کا کزن تھا حضرت عمر کا. بہرحال بہن نے پھر قرآن سنایا انہیں, اور سورہ طہ کی جو ہے وہ ظاہر کچھ ورسز ریسائٹ کی, اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے جب سورہ طہ کی شروع کی چند ورسز جو ہیں ان پر غور کیا, جب انہیں سنا تو ایکچولی اسٹارٹیڈ ٹو کرائے, اینڈ ہی سیڈ کہ یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں ہو سکتا, انسان کی طرف سے نہیں ہو سکتا. اینڈ دیٹس وین ہی ڈیسائیڈیڈ کہ ہی نیڈس ٹو ایکسیپٹ اسلام بیکاز دس از حق. جتنے بھی دنیا کے انٹلیکچوئل آنیسٹ لوگ ہیں, چاہے وہ یوتھ میں ہو, چاہے وہ ایلڈرلی لوگ میں ہو, چاہے وہ نان مسلمس میں جو بھی ہوں, عمر صلی اللہ عنہ کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے. یو کین بی انوالوڈ ان اینی تھنگ, یو کین بی اینی ون, لیکن اگر آپ انصاف پسند ہیں, اگر آپ جسٹس والے ہیں, اگر آپ انٹلیکچولی آنیسٹ ہیں, تو پھر قرآن کو حضرت عمر کی طرح سنیں اور حضرت عمر کی طرح پرکھیں. قرآن کو اس نظر سے نہ پرکھیں کہ اس میں مسٹیک نکالنی ہے, ادروائز آپ کو مسٹیکس ہی ملیں گی. اگر آپ میں تھوڑی سی بھی انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے تو انشاءاللہ یو ول اینڈ اپ accepting that Islam is the truth, just like حضرت عمر صلی اللہ عنہ ended accepting that Islam is the truth. اور اس کے بعد وہ اتنے پکے مسلمان ہوئے, صحابہ کو اتنی اسٹرینتھ ملی ان سے کہ صحابہ اوپنلی پریچنگ کیا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت عمر کے فرزند بھی ہیں, بیٹے بھی ہیں, ان کا ایک کال میں آپ کو سناتا ہوں. ہی یوز ٹو سے کہ ریممبر عمر آفن because the more you remember him the more you are reminded of justice because Umar was the most just. یعنی اپنے والد کے بارے میں الفاظ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کو تم جتنا ریممبر کرو گے تمہیں جسٹس یاد آئے گا, کیونکہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ بھی جسٹس کرتے تھے, اپنی اولاد کو بھی فیور نہیں کرتے تھے جب جسٹس کا ایلیمنٹ آتا تھا.
سو لیٹ می ٹیل یو ون آف ہز القابات الفاروق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا اور الفاروق سے مراد ہے دا ون ہو ڈسٹنگوشز بٹوین گڈ اینڈ بیڈ. ہاؤ پاورفل دس لقب از. آج کے دور میں کوئی نوجوان ہے جس کو یہ لقب دیا جا سکتا ہے الفاروق. کوئی نوجوان ہے جو حلال و حرام کی بہت تمیز کرنے والا ہے. اگر تو ہے تو سلام ہے اس کو, اور کیا ہی بات ہے اس یوتھ کو جو ینگ ایج میں حلال اور حرام کی تمیز کرتا ہے, جو ینگ ایج میں پہچانتا ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے, جو ینگ ایج میں سب کچھ ہونے کے باوجود, پاور ہونے کے باوجود, حسن ہونے کے باوجود, گلیمر ہونے کے باوجود, پرسنالٹی اچھی ہونے کے باوجود صبر کرتا ہے. سو الفاروق واز دا ٹائٹل عمر رضی اللہ عنہ, دا ون ہو ڈسٹنگوشز بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اور ہمیشہ ان کی سپورٹ میں آگے آگے, اور انفیکٹ کہ ہمیشہ ان کے ڈیفنس میں آگے آگے رہتے تھے. عمر صلی اللہ عنہ کے بہت سے واقعات آئی کین گو آن اینڈ آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں, بٹ پرٹیکولرلی میں یہاں پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ آفٹر بیکمنگ اے کیلف ان کے کیا ظاہر اعمال تھے. ابو بکر صدیق مومنٹس بیفور ہز ڈیتھ وین ہی اناؤنسڈ دا کیلیفیٹ آف عمر صلی اللہ عنہ, تو ان سے پوچھا گیا کہ ابو بکر اگر اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ عمر کو کیلف بنا کے جا رہے ہیں جو کہ بڑے سخت طبیعت کے مالک ہیں اور تھوڑے رف ہیں, تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر سیٹ کہ میں اللہ کو یہ جواب دوں گا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بہترین شخص کو کیلف جو ہے وہ بنایا. امیجن دا ٹرسٹ اینڈ دا وزڈم آف ابو بکر صدیق. انفیکٹ عبداللہ بن مسعود سیز اباؤٹ ابو بکر صدیق کہ دنیا میں 4 وائز ترین لوگوں میں سے ایک ابو بکر صدیق ہیں. Why he is the most wise amongst the 4 people? Because he was so wise کہ اپنے بعد وہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو کیلف بنا کے گئے اور کتنا بڑا صدقہ جاریہ لے گئے. امیجن جو حضرت عمر کی ایڈمنسٹریشن میں ہو رہا تھا اس کا ثواب ابو بکر صدیق کو قبر میں پہنچ رہا, اور کتنے فروٹس انجوائے کیے ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کی. ظاہر ہے کہ صدقہ جاریہ تو انہیں کا تھا ابو بکر صدیق کا, بیکاز ہی نامینیٹڈ ہم. حضرت عمر ڈیڈنٹ وانٹ ٹو بی اے کیلف, ان فیکٹ ہی رین اوے. جب حضرت ابو بکر صدیق کیلیفیٹ اناؤنس کرنے لگے تھے تو ہی رین اوے اینڈ ہی سیڈ کہ سلیکٹ امنگسٹ آل آف یو, جو یہاں کھڑے ہیں, میں یہاں سے جا رہا ہوں, مجھے بری کرو. وین ہی بیکیم اے کیلف ہی بیکیم سو سافٹ. لوگ سمجھتے ہیں, لوگ ہمیشہ نا حضرت عمر کی مثالیں دیتے ہیں سختی کے حوالے سے, سخت نیچر کے حوالے سے, غصے کے حوالے سے. ان فیکٹ آئی کین ٹیل یو سچ انسیڈنٹس. بیواؤں کی حفاظت کرنے والا شخص, راتوں کو اپنی نیند حرام کر کے نکلنے والا, مدینہ کی سڑکوں پہ پیٹرولنگ کرنے والا, لوگوں کی مدد کرنے والا, خود اپنے کندھے پہ آٹے کی بوریاں لاد کے بیواؤں کو دینے والا انسان, جو اپنی قوم کے لیے اتنا زیادہ فیلنگ رکھتے تھے, اپنے لوگوں کے لیے. سچ اے لیڈر ہی واز کہ جب فیمن آیا, گریٹ فیمن, تو خود بھی کچھ اچھا نہیں کھایا, جسٹ سو دیٹ ہی کین فیل کہ واٹ ہز نیشن از گوئنگ تھرو. تو ہم ہمیشہ ان کی سختی کی مثالیں دیتے ہیں. ویئر ایز to me, after becoming caliph, he was the one of the most soft-hearted person. Yes, he was severe, he was stern when it comes to acting on Islam, when it comes to the element of justice, but in fact, he was a very soft-hearted man. Let me tell you some stories. رات کو he used to roam the streets of Medina just to ensure کہ میں دیکھوں کہ کہیں کوئی کمی تو نہیں آ رہی ہے. ان سے کیا مثال ملتی ہے؟ دنیا کے جتنے لیڈرز ہیں, آپ کسی بھی لیڈرشپ پوزیشن پہ ہو, آلویز کیپ اے چیک. لیڈر بننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اے سی کے کمرے میں جا کر بیٹھ جانا اور بس باقیوں کے کام لگا دینا اور خود کچھ بھی نہ کرنا. لیڈرشپ سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ یو لیڈ فرام دا فرنٹ. ہی یوزڈ ٹو گو آؤٹ. ایک بار ایک اپنے سلیو کے ساتھ, عاصم نام تھا اس کا, اس کے ساتھ نکلے ہوئے تھے رات کو پیٹرولنگ میں. تو دیکھتے ہیں ایک جگہ جا کے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ہانڈی میں پانی, خالی ہانڈی میں پانی جو ہے وہ بنا رہی ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے اس سے اجازت لی کہ میں آپ کے قریب آ جاؤں. عورت نے اجازت دی. عورت کافی زیادہ ظاہر اپسیٹ تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے, آپ کے پاس کھانا نہیں بنا رہی. تو اس عورت نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا عمر سے. تو وہ عاصم جو تھے وہ ایک دم رپلائی کرنے آئے کہ کیا کہہ رہی ہو, تمہیں نہیں پتہ ہے امیر المومنین ہے. لیکن عمر صلی اللہ عنہ نے اسے چپ کرایا. عمر نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ عمر کو کیسے پتہ لگے گا کہ تم پر کیا حالت بیت رہی ہے. تو اس عورت نے کہا کہ کیا عمر نے تب نہیں سوچا تھا جب وہ کیلف بن رہا تھا کہ اسے کیسے پتہ لگے گا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ اسی وقت خاموش کر گئے, استغفار کیا دل میں,
اسی وقت واپس مڑے, اپنے سلیو کے ساتھ گئے, بیت المال گئے, وہاں سے آٹے کی بوریاں اٹھائیں. آٹے کی بوریاں, بڑھاپے میں تھے. ان فیکٹ ہی واز این اولڈ مین ایٹ دیٹ ٹائم وین ہی بیکیم کیلب. اور ایک اولڈ آدمی آٹے کی بوری اٹھا کے میلوں دور تک جائے اور آٹے کی بوری اٹھا کے شام کو وہاں پر پہنچے. سلیو راستے میں دیکھ رہا تھا اور اس نے 2-3 بار حضرت عمر کہا کہ مجھے پکڑا دیں. تو حضرت عمر نے اسے ڈانٹا کہ قیامت والے دن میرا بوجھ تو اٹھائے گا, مجھے اٹھانے دے. حضرت عمر آٹے کی بوری کو وہاں لے کر پہنچے اور عورت کے ساتھ خود جا کر کھانا بنایا. اور ان کے سلیو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کس طرح کا انسان ہے. یعنی اتنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی, اتنا ڈر اللہ کا, اتنی کانشیسنس, اتنی محبت اپنی رایا سے, اور اتنا ڈر کہ مجھ سے اس کا سوال نہ ہو جائے. تو وہ عورت بہت خوش ہوئی کہ یہ شخص کتنا بھلا ہے, یعنی کہ میرے ساتھ بنا رہا ہے, میرے ساتھ کام بھی کرا رہا ہے اور میرے لیے لے کر بھی آیا بوری. تو اس نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ کاش تم ہی امیر المومنین ہوتے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ, ہی اسمائلڈ, ہی لوورڈ ہز ہیڈ اینڈ ہی سیڈ کہ اچھا بولو. اینڈ ہی سیڈ کہ کل تم امیر المومنین کے پاس آنا مدد مانگنے, تم انشاءاللہ مجھے وہیں پاؤ گی. اور یہ کہہ کے وہ چل نکلے وہاں سے. Imagine the simplicity of the man. He didn't want any fame. He was a public servant and he always used to serve his people. ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ once he was out once again مدینہ کی اسٹریٹس میں اور پیٹرولنگ کر رہے تھے, تو ایک گھر میں سے بچے کی آواز آ رہی تھی, شیر خور بچے کی بہت اونچی آواز آ رہی تھی. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے پہلے تو اگنور کیا, لیکن جب آوازیں زیادہ آئیں تو پھر دروازے کو نوک کیا, اجازت چاہیے اندر آنے کی. تو وہاں انہیں اجازت ملی. تو حضرت عمر نے ماں سے کہا کہ یہ بچہ رو رہا ہے, تم اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ تو اللہ پوچھے گا عمر کو. تو انہوں نے کہا کہ عمر کا اس میں کیا قصور ہے؟ شی سیڈ کہ عمر نے ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ بچے کو جب وین کیا جائے گا, یعنی کہ جب ویننگ کی اس کی ایج آ جائے گی, یعنی کہ جب اسے ہم سالڈ فوڈ کھلانا شروع کریں گے, تب بچے کا بیت المال سے وظیفہ لگے گا. یعنی کہ ہم اسے ٹرین کر رہے ہیں, ہم دودھ اس لیے نہیں پلا رہے کہ جلدی یہ اس ایج میں آئے کہ یہ ویننگ شروع کرے اور یہ سالڈ کھانا شروع کرے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو اتنا افسوس ہوا. صحابہ کہتے ہیں کہ اس صبح حضرت عمر فجر کی نماز لیڈ کرتے ہوئے اتنا رو رہے تھے تلاوت کرتے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ریسائٹ کیا کر رہے ہیں. اور ان کی وائف کہتی ہیں کہ ساری رات مصلی پر بیٹھ کے استغفار کرتے رہے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ, عمر نے پتہ نہیں کتنے بچوں کو ہلاک کر دیا, عمر کی پالیسیز نے پتہ نہیں کتنے بچوں کو ہلاک کر دیا. لک ایٹ دس. یعنی کہ ان کا قصور بھی ایسا سچ کوئی نہیں تھا, پالیسیز اسی طرح بنتی ہیں اور وہ بچہ کون سا وہاں پہ مر رہا تھا, لیکن اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ کتنے بچوں کو تو نے مار دیا ہوگا عمر بھوکا اپنی پالیسیز کی وجہ سے, اور اللہ کے آگے استغفار کر رہے تھے. نیکسٹ ڈے اناؤنس کیا کہ یہ کنڈیشن میں ہٹا رہا ہوں اور آج سے جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا اس کا میں وظیفہ لگاؤں گا. ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ کہاں سے آیا دنیا میں؟ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ عمر دا جسٹ, عمر رضی اللہ عنہ. ایک اور واقعے میں آتا ہے کہ ایک عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو اپنی سٹوری سناتی ہیں, اور یہ وہ عورت ہیں جن کے 3 بچے ایک غزوہ میں, 3 لڑکے, میرے خیال جنگ یمامہ تھی غالباً, اس میں 3 ان کے بیٹے شہید ہوئے. یعنی امیجن کہ حضرت عمر کی سافٹنس اور جینٹلنس نے اس عورت کو کیسا تبدیل کیا. واقعہ کچھ ایسے ہے کہ اس عورت نے کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص کی تیمارداری کے لیے گئی, اور سعد بن ابی وقاص بیمار تھے. ظاہر ہے کہ جب ان پر ایک بیماری آ گئی تھی تو وہاں پر میں بیٹھی ہوئی تھی, تو سعد بن ابی وقاص اور ان کی وائف جو ہے وہ حضرت عمر کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو میں نے وہاں ایک واقعہ مینشن کیا کہ عمر سے زیادہ نرم دل آدمی میں نے نہیں دیکھا. وہ واقعہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آئی لاسٹ مائی ہسبینڈ, آئی لاسٹ مائی بردر. ان کے بردر کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی. اینڈ شی ایکچولی روٹ اے پوئم فار ہم, اور وہ حج کے موقع پہ رویا کرتی تھی اپنے بھائی کو یاد کر کے, اور وہ پوئم اونچی پڑھا کرتی تھی. حضرت عمر صلی اللہ عنہ ونس سو ہر. باقی لوگ اس عورت کو ڈانٹا کرتے تھے کہ بس بھی کرو, چھوڑ دو, اتنا کیا روتی ہو. حضرت عمر نے ایک بار اس سے انٹریکشن کی. حضرت عمر اس کے قریب آئے اور کہا کہ اے عورت کیوں روتی ہے اتنی زیادہ؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے بہت غم ہے, میرے بھائی کی ڈیتھ ہوئی
اور میں نے اس کے لیے ایک نظم لکھی. تو حضرت عمر نے کہا ذرا مجھے نظم تو سناؤ, محبت سے کہا. تو اس عورت نے حضرت عمر کو نظم سنائی اینڈ حضرت عمر اسٹارٹیڈ ٹو کرائے, ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. اور حضرت عمر نے کہا کہ مجھے میرا بھائی زید یاد آ گیا, یعنی کہ جو ان کے بہت ہی چہیتے بھائی تھے, جو سبقت لے گئے تھے ان سے اسلام قبول کرنے میں بھی اور شہادت میں بھی. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ لوگوں اس عورت کو اکیلا چھوڑ دو, بے شک لوگ اپنے لوڈ ونس کو یاد کر کے روتے ہیں. یعنی اتنی جینٹلنس, اتنا کمپوزر, اتنی انڈرسٹینڈنگ, اتنی ٹالرنس. اینڈ دیٹ انسیڈنٹ چینج دیٹ وومن. شی سیڈ کہ نہ صرف میں نے رونا چھوڑ دیا بلکہ میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے امپریس ہو کے آئی مووڈ آن, کہ دیکھو انہوں نے بھی تو موو آن کیا ہے, اپنی زندگی میں کتنے حادثات کو دیکھا ہوگا. یہ ہوتا ہے طریقہ کسی کو اسلام کی طرف لانے کا, اور ظاہر ہے کہ کسی کو جینٹلنس کے تھرو انسپائر کرنے کا. سو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بہت رف تھے, لوگ کہتے ہیں حضرت عمر بہت سخت تھے, بٹ لک میں نے آپ کو جینٹلنس کا ایک واقعہ سنایا حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا. حضرت عمر صلی اللہ عنہ چونکہ بہت زیادہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے. ڈو یو نو کہ ان کی رنگ پر یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی تھی, یہ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر کی جو کتاب ہے اس میں مینشنڈ ہے. آن ہز رنگ واز ریٹن دا ورڈس انف از ڈیتھ ایز اے ریمائنڈر ٹو یو او عمر. اے عمر, ڈیتھ تیرے لیے کافی ہے ایز اے ریمائنڈر, اس لیے ہر وقت تیار رہے. سو حضرت عمر صلی اللہ عنہ نہ صرف جج تھے بلکہ وہ بہت زیادہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیا کرتے تھے, اپنے آپ کو ریمائنڈر دیا کرتے تھے, اور اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹالرنٹ تھے. کئی واقعات سے پروو ہوتی ہے ان کی ٹالرنس. جب وہ صحابہ سے ظاہر ہے کہ کسی میٹر پہ آرگیو کرتے تھے, ان کی ٹالرنس بہت واضح تھی. جب وہ کوئی ڈیسیجن لیتے تھے ان کی ٹالرنس بہت واضح تھی. ان کی ٹالرنس اس واقعے سے ثابت ہوتی ہے کہ ایک صحابیہ خولہ, ہر نیم از خولہ بنت ثعلبہ, اور یہ وہ عورت ہے جس کے بارے میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں, جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کی کمپلینٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی, اور اللہ نے آیات نازل کی کہ اللہ نے اس عورت کی صدا سن لی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت تعریف کیا کرتے تھے ان کی کہ تمہاری وجہ سے پوری ورس ریویل ہو گئی. تو حضرت عمر بھی ان کی بہت تعریف کیا کرتے تھے. ایک بار حضرت عمر مارکیٹ میں تھے تو خولہ آئیں ان کے پاس, اور خولہ نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر, جب تو بچہ تھا اور تو عمر تھا, عمر دا بوائے, تب بھی میں تجھے جانتی تھی, پھر تو عمر بن گیا اور اب تو عمر امیر المومنین بن گیا, لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے, اور اپنے احکامات اور اپنے جو فرائض ہیں ان کو کبھی نہ بھولیو, اور اپنے رائٹس کو اور اپنے لوگوں کے رائٹس کو کبھی نہ بھولیو. ارد گرد کے جو صحابہ تھے, جو لوگ تھے, وہ آئے اور کہنے لگے کہ عورت امیر المومنین سے اتنی سختی سے بات کرتی ہے. تو حضرت عمر نے انہیں روک دیا, اور حضرت عمر نے کہا ڈونٹ یو نو ہو شی از. یہ خولہ ہیں جن کی وجہ سے قرآن میں ایک سورت نازل ہوئی, اور جن کی صدا عرش تک پہنچی, اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. دس از دی ٹالرنس. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے آگے حاکم وقت لیڈر کے آگے بولتی ہے. ٹالرنس چیک کریں ان کی, اور ادب چیک کریں ان کا. پھر وہ واقعہ کہ ایک عورت جس نے چیلنج کر دیا تھا حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہ آپ نے یہ فتویٰ غلط دیا, آپ کی رائے غلط ہے. حضرت عمر نے اسے سنا, اپنی رائے تبدیل کی, اور دوبارہ سے جو ہے اپنی رائے قائم کی. اینڈ ہی سیڈ کہ عمر غلط کہتا ہے اور عورت بالکل ٹھیک کہتی ہے. امیجن, ایگو میں نہیں آئے, اور کتنا زیادہ اسلام کے لیے ہی یوز ٹو ڈو ایوری تھنگ فار دا سیک آف اللہ, فار دا سیک آف اسلام. سو دس شوز ہز ٹالرنس. اندر انسیڈنٹ, اے گریٹ انسیڈنٹ, جس سے ثابت ہوتا ہے ان کی سمپلسٹی, ان کا لو فار اللہ اینڈ ہز رسول, اور ان کی ٹالرنس. جب جیروسلم میں, ظاہر جیروسلم جب فتح ہوا, تو کرسچن پریس نے کہا تھا کہ امیر المومنین آئیں گے, مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا تو چابی اسے دیں گے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ گئے, بہت لمبا سفر کر کے گئے, اور بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ دور سے کون آ رہا ہے, تو حضرت عمر اونٹ کو چلانے والے تھے, اور اونٹ پہ سلیو بیٹھا ہوا تھا. دس از دا جسٹس, کہ انہوں نے سلیو کے ساتھ سواری کو شیئر کیا, صرف اسے چلاتے نہیں رہے بلکہ اسے بھی بٹھایا سواری پہ. حضرت ابو عبیدہ بن جرح جو گورنر تھے, انہوں نے دور سے جب دیکھا تو انہوں نے حضرت عمر کو ایڈوائز کرنا چاہی قریب جا کے کہ امیر المومنین شرٹ تبدیل کر لیں, آپ کی شرٹ کیچڑ لگی ہوئی ہے, آلودہ ہو چکی ہے, تو ذرا اس کو صاف شرٹ میں آپ کو دیتا ہوں, آپ چینج کر لیں. عمر بن الخطاب غصے ہو گئے اور کہا کہ ابو عبیدہ, مدینہ سے کتنا دور آ گیا ہے تو, یعنی مدینہ کی فلاسفی, سمپلسٹی کی فلاسفی سے اتنا دور آ گیا ہے تو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کیچڑ آلودہ اور مٹی آلودہ شرٹس پہننے لگ جائیں.
اس کا مطلب وہ ایک پوائنٹ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ عزت اور آنر دین میں ہے, اسلام میں ہے, کپڑوں میں عزت اور آنر نہیں ہے. اور اگر کپڑوں سے تو عزت اور آنر لینا چاہے گا تو پھر ذلیل و خوار ہو جائے گا. یہ ہم لوگ کے لیے بہت بڑا لیسن ہے. یس گارمنٹس ڈو میٹر, یس اچھے کپڑے پہننے چاہیے, صاف ستھرے پہننے چاہیے, لیکن یہ عقیدہ اگر آپ بنا لیں گے کہ کپڑوں کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کریں گے اور اسلام کے بارے میں آپ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں گے, تو پھر یقین جانیے کہ ذلت ہمارا مقدر بنے گی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہیوملیٹ کر دے گا. یہ فلسفہ وہ بتانا چاہ رہے تھے. اور پھر جب اس کے قریب گئے پریسٹ کے, تو پریسٹ ان کی ہیوملٹی دیکھ کر حیران رہ گیا. اور پھر پریسٹ نے انہیں آفر کی کہ آپ نماز چرچ میں پڑھ لیں, ہمارا چرچ ہے, میں آپ کو جائے نماز بچھا دیتا ہوں. تو حضرت عمر مسکرائے اور کہا کہ نہیں, اگر میں نے چرچ میں نماز پڑھ لی تو لوگ کل کو اس چرچ پہ قبضہ کر لیں گے, اسے مسجد سمجھ کے کہ امیر المومنین نے نماز پڑھی تھی, تو میں نہیں چاہتا تم لوگوں کے ساتھ ہی ہو. امیجن دا ٹالرنس. پھر ایسا بیان کیا وہاں پہ مائنورٹیز کے اوپر, کہا اس پریسٹ کو جاتے ہوئے کہ تمہیں پتہ ہے ذمی کون ہوتا ہے, تم ہمارے ذمی ہو. تو اس نے کہا کون ہوتا ہے؟ ہی سیڈ کہ تمہاری پوری ذمہ داری ہے ہم پہ, وی ہیو ٹو پروٹیکٹ یو, جتنا تم ہمیں جزیہ دیتے ہو. جزیہ از نتھنگ بٹ اسٹیٹ ٹیکنگ اے ویری ویری مائنر ٹیکس فرام دا نان مسلمس ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دیم, ٹو گیو دیم پروٹیکشن. یہ اسٹیٹ کی طرف سے ایک ٹیکس ہے, اسلام میں جزیہ سسٹم ہے. ہی سیڈ کہ یو آر گوئنگ ٹو پروٹیکٹ اس. حضرت عمر سیڈ ناٹ سیڈ پروٹیکٹ اس, بلکہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذمی کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا, اور جس نے ذمی کو قتل کیا تو قیامت والے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا, اور قیامت والے دن میں اس کا گریبان پکڑوں گا. وہ پریسٹ اتنا حیران ہوا کہ یہ کہا ہے آپ کے نبی نے. رومنس تو جب ہم پہ حکومت کرتے تھے تو وہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, وہ تو غریب لوگوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے تھے. تو دین ہی سیٹ کہ اب مجھے سمجھ آئی کہ تم نے کیسر اور کسرا یعنی سیزر کو اور پرشین کنگ کو کیوں تم نے شکست دی. بیکاز آف دس ہیوملٹی یو آر ناٹ لائک ادر کنگس, یو آر اے مین آف ورڈز اینڈ اے مین آف جسٹس. اور پھر ایک واقعے میں آتا ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ ایک بار ایک اسٹریٹ سے گزر رہے تھے, وہاں پر ایک بوڑھا یہودی an old Jew was sitting over there and he was almost crying. حضرت عمر صلی اللہ عنہ stopped right there and he asked کہ تم اس طرح کیوں رو رہے ہو اور اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہو. he said کہ دیکھو مسلمانوں کو, and he was a blind man. he said کہ جب تک میں جوان تھا میں جزیہ دیتا تھا, میں محنت کرتا تھا, میں نے اسٹیٹ کے لیے اسٹیٹ کی انکم بڑھانے کے لیے محنت بھی کی, جزیہ بھی دیا. اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اندھا ہو گیا ہوں, اب میں جزیہ کہاں سے دوں؟ لیکن مسلمان اب بھی مجھ سے جزیہ لیتے. حضرت عمر صلی اللہ عنہ رائٹ دین ہی چینج دس پالیسی. ہی سیڈ کہ بوڑھے لوگ جو کہ کوئی کام نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کوئی جزیہ نہیں. اینڈ ہی کیم بیک ہوم, ہی براٹ سم بلینکٹس اینڈ براٹ سم کلوتھس فار دا اولڈ مین اینڈ سم منی فرام بیت المال, اور انہوں نے اس کو وہ دیا. اور پھر حضرت عمر مسکرائے, اس کے لاکٹ کی طرف جب دیکھا اور کہا کہ تم یہودی ہو, تم جیو؟ اینڈ ہی سیڈ یس. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ دیکھیں, ایون دو ہی نیو کہ وہ جیو ہے, پھر بھی اس کی ہیلپ کی. عمر دا جسٹ, یہ نہیں کہا کہ جی یہ تو نان مسلم ہے, یہ نہیں کہا کہ یہ تو یہودی ہے, بیکاز انسانیت سے محبت, اللہ کے لیے, انسانوں کی خدمت, کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. وہ شخص اتنا حیران ہوا, اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ اور حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے ساتھ جو شخص کھڑا تھا اس نے کہا یہ امیر المؤمنین ہے. اور وہ شخص ایک دم ہل گیا, امیر المؤمنین, اینڈ ہی واز سو ہیپی. اس نے دعائیں دی حضرت عمر صلی اللہ عنہ کو. سو حضرت عمر صلی اللہ عنہ لوگوں کی دعائیں لینے والے, ٹالرنس والے. اور پھر جب ایک گریٹ فیمن آیا 638 CE میں, تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے لیے ان کا غلام اونٹ کو ذبح کر کے بیسٹ پارٹ لے کر آیا غلام کا, یعنی بیسٹ گوشت جو تھا. حضرت عمر نے جب اس کو دیکھا غصے ہو گئے, گوشت کو دور پھینکا اور کہا کہ لوگوں کے لیے تو تم دوسرے والا گوشت لے کر جاتے ہو, میرے لیے بیسٹ پارٹ لے کر آئے ہو, چلے جاؤ یہاں سے, میں نے نہیں کھانا, میرے لیے آئل اور بریڈ لے کر آؤ, میں وہی کھاؤں گا. اور حضرت عمر اتنا ویک ہو گئے تھے, فیمن میں اتنا ویک ہو گئے تھے, صحابہ سمجھاتے تھے کہ امیر المومنین آپ تو کھائیں, آپ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے. تو کہتے تھے ہاؤ کین آئی know how my people are feeling when I don't go through the same conditions. اتنا جسٹس, اتنی محبت لوگوں کے ساتھ. and then dealing with Christians and dealing with other people with justice. ایک شخص کرسچن ایجپٹ سے حضرت عمر کے پاس آتا ہے ٹریول کر کے, شکایت لے کے, اور کہتا ہے کہ
میں نے عمر بن العاص جو کہ گورنر ہیں ایجپٹ کے آپ کے، ان کے بیٹے کے ساتھ ایک ریس لگائی، گھوڑے کی ریس لگائی، گھوڑے کی تھی یا کسی اور جانور کی تھی، اور وہ ریس میں جیت رہا تھا کہ راستے میں اس شخص نے آ کر مجھے مارا، اور اس شخص نے مجھے یاد دلایا کہ میں مکرم ہوں، میں بیٹا ہوں، اس کا کنگ کا بیٹا ہوں، یعنی گورنر کا بیٹا ہوں، ہاؤ کین یو وین فرام می. تو میں اس کی شکایت لے کر آیا. حضرت عمر نے اسی وقت لیٹر لکھا، بلایا عمر بن العاص کو کہ بیٹے کے ساتھ آ جاؤ. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی کہ یہ کیا ہو گیا، اور وہ اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا، اور بیٹا شرم سے سر جھکا لیتا ہے اور سمجھ جاتے ہیں. مدینہ پہنچتے ہیں، وہ کرسچن بھی موجود ہوتا ہے، حضرت عمر اسے ڈنڈا دیتے ہیں، کہتے ہیں بدلا لو، مارو اسے. سب حیران رہ جاتے ہیں، جسٹس کا ایسا سسٹم، ایسی مثال. کہا مارو اسے، وہ مارتا ہے، اپنا بدلہ پورا کرتا ہے. پھر کہا یہ ڈنڈا لو اور اب اس کے باپ کو مارو، عمر بن العاص. ایوری ون از شاکڈ. عمر بن العاص دا گریٹ صحابی، ان کو بھی مار پڑے گی. ہی سیڈ یس، کیونکہ اس نے تربیت ٹھیک نہیں کی، اس نے کیوں نہیں سکھایا اپنے بیٹے کو کہ رایا سے ایسے بات نہیں کرنی. اور پھر وہ شخص شرمندہ ہو، اس نے کہا کہ نہیں ان کو میں نہیں ماروں گا، اور پھر اس نے چھوڑ دیا انہیں اور وہاں سے چلا گیا. دس از عمر دا گریٹ. اور لاسٹلی بردرز اینڈ سسٹرز، عمر رضی اللہ عنہ کے کوٹ کیا ہی اعلیٰ مثالیں ہیں ان کی دعاز آپ چیک کریں، آپ حیران رہ جائیں. ان کا وزڈم، ان کی فورسائٹ، ان کو الہام ہونا. بہت سی قرآن کی آیات حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے سوال کرنے پہ نازل ہوئی یا ان کے ایک مشورے پہ نازل ہوئیں. امیجن دا اسٹیٹس ہی ہیڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک بار خطبے میں کھڑے تھے اور عمر صلی اللہ عنہ رونے لگ گئے جمعے کا خطبہ دیتے دیتے. صحابہ حیران ہوئے کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، پرشیا بھی فتح ہوا ہے تو خوشی کی بات ہے. تو حضرت عمر صلی اللہ عنہ سیڈ کہ مجھ میں تھوڑا سا پرائیڈ آ گیا تھا، اور پھر میں نے یاد کیا کہ میں اونٹوں کی گوبریں صاف کیا کرتا تھا، اور عمر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج دنیا کی آدھی سلطنت آلموسٹ اللہ نے عمر کو دے دیا. تو میں نے اپنے آپ کو وہ موقع یاد کرایا کہ یو ور نتھنگ. اینڈ دین ہی سیڈ دیز ہسٹوریکل ورڈز. ہی سیڈ کہ لوگوں یاد رکھو، اسلام گیو یو آنر، اسلام نے تجھے آنر دیا، اور اگر کہیں اور تلاش کرے گا یو ول بی ہیوملیٹڈ. مائی ڈیئر یوتھ، دس از فار یو، دس از فار اس. سنت کو چھوڑ کے، صحابہ کو چھوڑ کے، اسلام کو چھوڑ کے کسی اور کو آئیڈیل بنائیں گے، ان کے ویز میں عزتیں تلاش کریں گے، ان کے ویز میں ہم سمجھیں گے کہ ہمارا سکسیس ہے. وی ول بی ہیوملیٹڈ بائی اللہ، اینڈ وی آر بینگ ہیوملیٹڈ. یاد رکھیں، وی ہیو گاٹ دا بیسٹ پیپل، وی ہیو گاٹ دا بیسٹ بک، وی ہیو گاٹ دا بیسٹ مین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ. My request to all of you is study the seerah of the Sahaba, take them as ideals. عمر the just کے بارے میں مزید پڑھیں، حضرت عمر کو اپنا آئیڈیل بنائیں. جزاکم اللہ خیر for listening. Inshallah see you in the next episode. Till then take care. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.